हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाक़े करबला के अंदर हज़रत अब्बास अलमदार का नाम आप सुनते हैं और बड़ी कसरत के साथ उनका नाम बयान किया जाता है। उनकी वालिदा गिरामी हज़रत उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी और ख़वातीन के लिए आज हमारे इस दौर के अंदर बिलखुसूस तौर पे वो बहुत बड़ी मशाले राह हैं और उनकी ज़िंदगी नमूना हयात है। हज़रत उम्मुल बनीन रहमतुल्लाह अलैहा जो थी, इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की और इन्होंने अहले बैत के साथ सलूक कैसा किया, और इनकी ज़िंदगी जो है अगर हम बड़े गौर से मुशाहिदा करें तो हमें दो चीज़ें बड़ी अहम मिलती हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है, आप दुनिया से रुखसत होती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 6 माह बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया दुनिया से, तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो उस वक़्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी थी, जिन्होंने कूफा के अंदर खुतबा भी दिया था, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की छोटी बहन थी, हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, इनकी उम्रें भी छोटी सी थी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 6-7 साल के करीब थे या 8 साल से ऊपर उनकी उम्र नहीं थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 7 साल के करीब उम्र थी और ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 6 साल के करीब उम्र थी। अब ये 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो अहले बैत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों में से, अब ये घर में औरत कोई नहीं थी उनको जो संभाले या उनकी तरबियत करे। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नीयत की कि ऐसी औरत हो जो इनकी कफ़ालत भी करे, इनको संभाले भी, क्योंकि मैं तो घर पे होता नहीं, मैं रहता नहीं, जिहाद में रहते हैं। तो उस पर अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके बड़े भाई थे, आपने इस मिशन को अपने ज़िम्मे लिया और कबीला बनु किलाब जो था, सहराई कबीला था और उसका नस्ब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था अजदाद में। उस कबीला के जो सरदार था, उसकी बेटी फातिमा बिनते हसन जो थी, उनके मुताल्लिक ये मशवरा तय हुआ कि उस औरत को इस घर के अंदर इन कीमती बच्चों की जो कफ़ालत और संभालने का मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया जाए, उसे लाया जाए। जब अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस घर में गए तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत ऐसी थी कि कौन इनकार कर सकता था। तो सरदार ने कहा, हाजिर हूँ मैं, लेकिन मैं अपनी बेटी से पूछूंगा। जब बेटी से जाके पूछा तो उसने कहा, मैंने ख्वाब देखा था कि चांद हमारे घर में आ गया है। तो उसकी ताबीर यही है कि शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह का पैगाम आया है, मैं उस घर में निकाह करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी, जो आप शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान फरमा दे। कहा, वो शर्त क्या है? कहा, मेरा नाम फातिमा है और बच्चों की माँ जो दुनिया से गई हैं, सैयदा खातून जन्नत, वो भी फातिमा है, तो वो तो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, मैं उनका मुकाबला तो कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं जब उस घर में जाऊंगी तो शेर खुदा मुझे फातिमा कहेंगे तो बच्चों को अपनी माँ याद आ जाए, तो मुझे फातिमा की नौकरानी कहा जाए, कनीज कहा जाए, मुझे कनीज के नाम से पुकारा जाए। जो कनीज फातिमा नाम पड़ा, आज लोग औरतें अपना नाम रखती हैं, तो फातिमा के बजाय वो अपने आप को कनीज़े फातिमा कहती हैं या अमतुल फातिमा कहती हैं। तो ये अमत जो है ये भी बांदी के ज़मरे में आता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया कि ये कितनी दानिशवर खातून है। आज औरतें कैसे मुकाबले करती हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर आप देखें, घरों के अंदर बहू जाती है, अभी बहू को आए हुए
4 ماہ بھی نہیں ہوئے تو وہ ساس کا مقابلہ شروع کر دیتی ہے. پھر ساس جو ہے وہ بڑی ہے، وہ گھر کی سربراہ ہے، وہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیتی ہے. مطلب عورتوں میں ایسے مقابلہ بازی، اور یہ آج ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ ان عورتوں کے لیے خاص طور پہ رول ماڈل ہے کہ مقابلہ کوئی نہیں، اور پھر تربیت ایسی کی ہے. تو آج ہماری خواتین کو خاص طور پہ، کیونکہ مرد بیچارہ تو آتا ہے گھر، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، چلا جاتا ہے، گھر میں تو سارا ماحول صحیح بھی عورت کرتی ہے، غلط بھی عورت ہی کرتی ہے. تو عورت کو یہ چیز سوچنی چاہیے، عورت جو ہے، اور معاشرے میں بگاڑ بھی یاد رکھیں عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سدھرتا بھی عورتوں، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس پہ بالکل 100% بات ہے. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے کہ اب یہ عورت کا کردار شروع ہو گیا. عورت نے اس گھر کے اندر پہلا قدم رکھا حضرت فاطمہ نے، تو آپ رک گئی دروازے پہ، کہا آپ چلیے اندر، کہا نہیں، یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں. اب وہ زینب بنت علی جو بیٹھی ہوئی تھی، زینب بنت فاطمہ، تو آپ نے فرمایا یہ مجھے اجازت دیں گے تو میں آؤں گی، کیونکہ یہ جنت کی عورتوں کے سردار کی ماں کی بیٹی ہیں. اور یہ اب وہ حضرت علی نے تعارف کرایا، انہوں نے اجازت دی، آپ اندر گئیں، حضرت علی نے تعارف کروایا، بچوں یہ تمہاری والدہ ہیں. اب بچے ساری زندگی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام البنین کو اماں کہتے تھے، ماں کہتے تھے. اور کائنات پوری جو ہے اس بات پر جو ہے ایک جملے پہ قربان کی جا سکتی ہے کہ جو حسنین کریمین کی ماں بن کے گئی ہو، وہ عورت کتنی قیمتی اور کتنی عظیم ہوگی. جس کو حسن، حسین، زینب ماں کہتے ہوں گے وہ کتنا رتبے والی ہوگی. لیکن آپ فرماتی تھی کہ ساری زندگی جو ہے آپ نے کبھی حسن نہیں کہا، حسین کہہ کے نہیں پکارا. اب یہاں تو لوگ یوں نعرہ لگا یا حسین، اب بھائی بے ادبی سے کیوں کہتے ہو، ادب کے ساتھ ان کا نام لو. آپ نے ساری زندگی حسن نہیں کہا، حسین نہیں کہا کہ پکارا ان کو، حضرت زینب کہہ کر نہیں پکارا کہ زینب بات سنو، یوں کہہ کے نہیں پکارا. آپ حضرت حسن کو کہتی تھی آپ میرے مولا ہیں، میرے سردار ہیں، مولا ہیں ہمارے. اور علی کو کبھی علی نہیں کہہ کے پکارا، خامن کا نام لے کے. یہ عورتیں اکثر نام لیتی ہیں، یہ بھی خلاف ادب ہے نام لینا. حضرت علی کو آپ مولا کے نام سے پکارتی تھی کہ آپ کو حضور نے مولا کہا ہے، تو آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے ادب کے ساتھ ساری زندگی. اور اپنے اچھا ان کا نام تو چونکہ نوکرانی اپنے آپ کو کہتی تھی، ان کی تربیت کرنی شروع کی اس گھرانے کی. اللہ نے ان کو صلہ کے طور پہ، اب جو عورت اس طرح اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں، صحابہ کی محبت سکھائیں، ان کا ذہن بنائیں بچپن سے، انہیں واقعات سنائیں صحابہ کے اہل بیت کے، تو پھر اللہ نے اس کو صلہ عطا کیا. یاد رکھیں جو عورت اپنے خاوند کی عزت کرتی ہے، سسرال کی عزت کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ بہو کے مقام دیتی ہے، اور آپس میں شیر و شکر بن کے اور ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ انہیں صلہ دیتا ہے. ان کی گود ایسے بھرنی شروع ہوئی کہ اللہ نے ایک بیٹا دیا، دوسرا بیٹا دیا، تیسرا بیٹا دیا، چوتھا بیٹا دیا، بیٹے ہی بیٹے، چاروں بیٹے. 4 بیٹوں کی ماں تھی، اس لیے حضرت علی ان کو کہا کرتے تھے تم ام البنین ہو، بیٹوں کی ماں ہو، ماں بیٹوں کی. یہ نام ہی آپ کا تاریخ میں پڑ گیا. آپ کا نام نہیں تھا ام البنین، آپ کا نام تو فاطمہ تھا، لیکن آپ کو حضرت علی ام البنین کہتے تھے. تو تاریخ دان آج تک ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. اب بیٹے جب کھانا جب بناتی سب سے پہلے حضرت حسن حسین کو دیتی، زینب کو دیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی یہ سردار ہیں بچوں، پہلے ان کو کھانے دو. اپنے بچوں کو شروع سے کہا. آج جو سوتن آتی ہے گھر میں وہ اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتی، یا میرے پاس سارا دن آ کے فیملی قصے سناتی ہیں، بعض کے سن کے میں خود پریشان اب دیدہ ہو جاتا ہوں. اب جو پہلے عورت آئی ہے اپنے پہلے بچے لے کر، اپنے خاوند کے بچے اگر جو ہیں تو ان کو بالکل پس پش ڈال دے گی، بھوکا رکھے گی، ان کے ساتھ ذلت والا سلوک کرے گی. آج یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور یہ ام البنین تھی آج عورتوں کے لیے رول ماڈل. تو آپ پہلے کھانا بناتی، حضرت حسن کو، حسین کو، حضرت زینب کو بٹھا کے کھلاتی. جب یہ پیٹ بھر کے کھا لیتے تو بعد میں جو بچ جاتا تو اپنے بچوں کو کھلاتی. کہا کرتی تھی یہ سردار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کو سردار ماننا ہے تم نے. اب بچوں کو ایسا ذہن دیا کہ ایک بیٹا عبداللہ، دوسرا بیٹا جعفر، تیسرا عثمان، چوتھا عباس علمدار جو کہلائے.
اب آپ نے بچوں کو بچپن سے کہا کہ اہل بیت کی محبت یہ ہوتی ہے، صحابہ کی محبت یہ ہوتی ہے، اب آپ نے ان کے ذہن ایسے، اور انہوں نے کہا تم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، جب بھی کوئی مشکل آئے پہلے تم نے سہنی ہے، پھر ان اہل بیت کے گھرانا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ آئے۔ اب یہ بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، لیکن آپ اپنے بڑے بھائیوں کے لیے ڈھال بنتے تھے ہر مقابلے جگہ پہ۔ اور جب کربلا کو چلے تو اب کربلا کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں تو یہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اب یہ بوڑھی عورت یہ اپنے چاروں بیٹوں کو کہتی ہے تم چلے جاؤ ساتھ، اور تم نے ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اب آپ دیکھیے یہ چار چلتے ہیں بھائی، اور حسن حسین آل حسن بھی تھے اور آل حسین بھی تھے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا پہنچے۔ ایک بھائی عبداللہ کربلا میں شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، عباس علمدار جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، جو جھنڈا پکڑا یہ ہاتھ کاٹ دیا، یہ پکڑا جھنڈا اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اب آپ چونکہ علمدار تھے، علم آپ کے ہاتھ میں تھا، تو آپ کے ہاتھ دونوں کٹ گئے، تو ایک بندے نے تیر جو پھینکا تو آپ کے گھٹنے میں آ کے لگا۔ اب وہ گھٹنے میں تیر لگتا ہے، اب آپ کیسے تیر نکالیں، تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اس کو تیر کو کھینچ کے نکال دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر نکالنے کے لیے جھکے تو آپ کے آنسو گرنے شروع ہو گئے۔ تو حضرت حسین نے پوچھا کہ تکلیف زیادہ ہے؟ کہا نہیں، میں تکلیف سے رو نہیں رہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج میں نے ماں کے کہے کی خلاف ورزی کر دی کہ آپ سے اپنے تیر کو نکلوا رہا ہوں۔ آپ کو جھکنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی آپ سے کوئی کام نہیں کراؤں گا، کبھی ہم نے آپ سے کام کوئی نہیں کہا، اور ادب کی وجہ سے تو آج آپ کو جو ہے گھٹنے سے تیر کھینچنا پڑے گا۔ اب دیکھیے ایسا ادب و احترام صحابہ سے، اہل بیت سے۔ اب یہاں لوگ جب قریب ہوتے ہیں نا، علماء کے قریب ہوتے ہیں تو ان کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، کسی بزرگ کے قریب ہوں گے اس کی خامیاں تلاش کریں گے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ، اس لیے میں اب لوگوں کی دعوتیں نہیں کھاتا، مجھے لوگ گھروں میں دعوت، ہر بندہ جی کھانا کھائیں، میں اکثر دیکھا کہ جب کوئی کھانے پہ بلا لیتا ہے نا تو پہلی بار تو بڑی محبت سے بلاتا ہے، اچھا پھر وہ خامیاں تلاش کرنے والے بیچ میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے کھانا دعوتیں بالکل چھوڑ دی ہیں لوگوں کی، ہم نے کہا بالکل ہی نہ کھاؤ۔ یہ ہے ہمارے، اب وہ دیکھیں وہ جتنا قریب ہو رہے ہیں اتنی عقیدت محبت ان کے دل میں زیادہ ہو رہی ہے۔ لوگ تو دیکھتے ہیں سوتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، چلتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، اور خامی کی تلاش، کیونکہ ذہن میں فطور ہے آج لوگوں کے، آج عورتیں مرد، بیوی خامند کی خامیاں تلاش کر رہی ہے، خامند بیوی کی خامیاں، ہر بندہ ایک دوسرے کی خامیوں میں لگا ہوا ہے۔ یہاں اہل بیت کو دیکھیے، بھائی ایک گھر میں پرورش پا رہے ہیں، ستیلے ہیں، لیکن عقیدت اور محبت کو دیکھیں آپ۔ اب جنت اس طرح نہیں ملتی ہے۔ اب عباس علمدار کی تیر آ کے لگا اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اینڈ پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں۔ تو جب مدینے میں خبر گئی تو آپ کی والدہ بوڑھی تھی ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آ کر ایک بندے نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا عبداللہ شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے۔ کہا مجھے حسین ابن علی کا بتاؤ۔ کہا حسین بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ نے اس وقت جو ہے افسردگی کا اظہار کیا کہ آج مجھے اپنے بیٹوں کے شہادت کی اتنی غم نہیں ہے جتنا حسین کی شہادت کا ہے۔ پھر کہا مجھے بتاؤ میرے بیٹے پہلے شہید ہوئے یا حسین؟ تو آنے والے نے کہا نہیں، آپ کے بیٹے پہلے شہید ہوئے، الحمدللہ رب العالمین کہ میرے بیٹوں نے اپنی جانیں اپنے بھائی حسین ابن علی پہ قربان کی۔ تو آج نام لینے والے ہیں، نہ نماز پڑھیں گے لوگ، نہ جو ہے ذکر حسین آسان ہے لیکن فکر حسین مشکل ہے، اعمال حسین مشکل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یا ان خواتین کی زندگی اپنانا یہ مشکل کام ہے۔ بس سال میں ایک بار ذکر کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ پوری زندگی ہم نے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، اہل بیت کی زندگی اپنانی ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہماری زندگیاں، ہماری دنیا کے اندر گھر جنت بن جائیں گے۔ ان کی محبت میں آپ کو ایک اشعار سنا دیتا ہوں آخر میں۔ ہر دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں؟ آپ سارے اونچا بولیں۔ کوئی مرد عورت ایسی نہیں جس کے دل میں اہل بیت، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، اہل بیت کا کوئی بھی فرد ہے، حضور علیہ السلام کے ازواج ہیں، بنات ہیں، سب کی محبت ہے۔
تو دل کے اندر آپ دیکھیں دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ مقام اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، مقام اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ مقام اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔